हुजूर का कौल है कि मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया क्या अदा करे। इसलिए अल्लाह पाक इस शुक्रिया के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नईम अंसारी का। अल्लाह ताला इनकी दुनिया और आखिरत में इनको अपनी नेमतों से नवाजे, इनको, इनके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को जो इन्होंने इंतज़ाम किया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमेशा हमेशा के लिए कबूल। नईम अंसारी के बाद हमारे तीनों नौजवान हाफिज़ हमज़ा, हाफिज़ मिनहाज और हाफिज़ इखलास साहब, तमाम प्रेशर्स के बावजूद, काम बेइंतहा, छुट्टी मिल नहीं सकती, नींद पूरी नहीं हो रही है, लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद इन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया कि नमाज में कुरान सुनाया और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और यकीनन कबूल फरमाएंगे। इसलिए कि हो सकता है कि हम टूटे फूटे लोग हैं, हम में से कोई बुज़ुर्ग नहीं है, कोई हमज़ा यूसुफ नहीं है यहाँ, या कोई शेख जिब्राइल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बाज़ वक़्त टूटे फूटों को भी कबूल फरमा देते। बेशक हरम शरीफ में नमाज एक रकत पढ़ने का 1 लाख गुना सवाब, और रमज़ान में 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या दूर दराज प्रदेश में जहाँ मादियत के झक्कर चल रहे हों, हर चीज़ दीन के ख़िलाफ़ हो, नौकरी से कोई छुट्टी ना मिल रही हो, और फिर भी हमारे लोग लगे हुए हैं और किसी न किसी तरह अल्लाह का कलाम पढ़ के सुना देते हैं, हाथ बांध कर उनके सामने खड़े होते हैं 20 और उनके सुनाते हैं कि देखिए हमने याद किया है। अल्लाह पाक अपने कमाल मेहरबानी से उसको कबूल फरमाते हैं और गलतियों को माफ़ फरमाते हैं, बहुत सी गलतियाँ माफ़ फरमाते हैं। तो क्या उनके लिए भी कोई अजर है? यकीनन बाज़ वक़्त उनका अजर हो सकता है वहाँ से ज़्यादा हो, इसलिए कि यहाँ जो आंधियाँ चल रही हैं बेदीनी की, बेहयाई की, उसमें इकबाल ने कहा था कि हवा है गोतन दो तेज़ लेकिन चिराग अपना जला रहा है। हवा है गोतन दो तेज़ लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको बख्शे गए हैं अंदाज खुसरवाना। ये अल्लाह के प्यारे हैं जो कि इन आंधियों के अंदर भी अपना चिराग दीन का जला रहे हैं। जहाँ माहौल है जलाने का, वहाँ जलाना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी हमको खबर दी जब आपने सहाबा से फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसके अंदर नेकी करने वाले को तुमसे 50 गुना ज़्यादा अजर दिया जाएगा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, हमने आपके लिए जाने दी, परवानावार निसार हो गए, कोई आपका अमल नहीं छोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यही नहीं तुमसे बल्कि तुम में से उन लोगों से जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया है। और जंग बदर में हिस्सा लेने वालों का क्या मकाम है, इसका अंदाज़ा हातिब बिन बल्ता को उस वाक़े से लगा लीजिए कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वार प्लान को आउट कर दिया, सीक्रेट को लिख करके भेज दिया था अहले मक्का कि हुजूर इस तरह से आ रहे हैं। वो कितनी इसकी अहमियत थी, इसका अंदाज़ से लगा कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को फ़ौरन भेजा कि जाओ मेरे नबी को ख़बर करो कि ये ख़त ना पहुँचे उन तक, ये ख़त पहुँच गया तो बहुत खून ख़राब हो। तो जो जिब्रील अमीन उन्होंने कहा ख़त जा रहा है उसको रोकिए, और एक औरत है जो खातून है जो लेके जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली हज़रत ज़ुबैर को भेजा, दौड़ो आप घोड़े, बहुत तेज़ी से गए और उनको उस खातून को मदीने से 12 कोस के ऊपर पहचान गए कि यही हो। उससे कहा ख़त, उसने कहा मेरे पास कोई ख़त नहीं। उन्होंने कहा हमारे नबी की खबर गलत नहीं हो सकती, हम तुम्हारी खाना तलाशी लेंगे अगर तुम। वो डर गई, फिर पहले तो नहीं इनकार किया, आखिर उसने ख़त दे दिया। ख़त आया, वो ख़त लिखा था हातिब बिन बल्ता रज़ियल्लाहु, एक सहाबी थे। हुजूर ने उनको बुलाया कि ये क्या मामला है, और जब करीब था कि हज़रत उमर फ़ारूक उठकर उसकी सज़ा देते उन्हें, हुजूर ने बैठा दिया उनका, बैठ जाओ। उनका उमर तुमको नहीं मालूम कि हाबिब बिन मल्ता जो है अहले बदर में से है, इन्होंने बदर की जंग में हिस्सा लिया था, और तुमको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन बदर की जंग के दिन
اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے جھانک کر کے اس دنیا میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد سے اہل بدر کوئی کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گناہ کر لے تو ان لوگوں سے 50 گنا زیادہ کا ثواب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خوشخبری دی ہے۔ تو معلوم ہو یہ ہوا کہ موقع محل کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ حضرت مجدد ثانی نے اپنے عبدالرحیم خان کو خط میں ایک حدیث شریف کوٹ کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، مجید صاحب لکھتے ہیں کہ عبدالرحیم خان کو دیکھو آج دین کے لیے کام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا، وہ اکبر نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اگر تم دین کے 10% کو چھوڑ دو گے، دین کے 10% کو چھوڑ دو گے تو پکڑ ہو جائے گی، مؤاخذہ ہو جائے گا۔ اور ایک زمانے آنے والا ہے، اور کیا جائے کہ اس کے سینٹا کلارا اور امریکہ اور یورپ پر جو مغرب کا ماحول ہے، ان کا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اگر لوگ دین کے 10% پہ عمل کر لیں گے تو بخشش پا جائیں گے۔ اور اسی کتنی یہاں پر اللہ پاک، ہم کہتے ہیں کہ اللہ، اس کا جواب قرآن نے دیا، ان اللہ شاکر علیمہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کا قدردان ہے، علیمہ جانتا ہے کہ واٹ آر دا پریشرز ان سسکو اینڈ مارول اینڈ اوریکل اگینسٹ whom you are memorizing my book and reciting in the نیند کا پریشر، کوئی چھٹی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کہا کہ شاکرن، ہم قدردان بھی ہیں، علیمہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی عجب نہیں کہ ان ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قبول فرما لیں جس طرح سے اپنے گھر میں بلا کے اپنے مہمانوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس پر تو انشاءاللہ یقین ہونا چاہیے اس کی رحمت کے اوپر۔ اور آپ کو آخری بات اس سلسلے میں کی تمہید پھر میری ختم ہوگی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ پھر مجھے پتہ ہے کہ اوریکل ان کو چھٹی نہیں، نہ اوریکل والے کو چھٹی ہے، نہ سسکو والے کو، نہ مارول ہے نا، نہ مارول والے کو چھٹی، تو میں آئی ناٹ ٹیک یور ٹائم۔ اب آپ آئیے آخری بات کہ کتنی اہم ہے یہ اس ماحول کے اندر عمل کرنا کتنا اہم ہے، اس کا انداز اس بات سے لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری ایک متروک سنت کو، میری ایک متروک سنت کو، متروک یعنی وہ سنت جو چھوڑ دی جائے، وہ ختم ہو جائے، کالعدم کر دی جائے، اس کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ نے ان کو اسپیشل زندگی دی۔ تو میرے دوستو، ایک سنت کو زندہ تھا، مثلا کیا سنت؟ اگر خدا خاصہ آج سے 10 سال کے بعد یہ یہاں پہ اس معاشرے میں یہ بات آ جائے کہ اب ٹوپی بالکل پہننا ضروری نہیں، مثال دے رہا ہوں، جبکہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کوئی شخص اگر اس بات کا ارادہ رکھے کہ نہیں یہ میرے آقا کی سنت ہے، اس کو میں زندہ کروں گا، تو انشاءاللہ اس خوشخبری میں شامل ہے۔ یا کوئی داڑھی کی بہت سی سنتیں ہیں، اور چھوٹی اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ مسواک کی سنت ہے، یہ ترک کر دیں آپ، اگر یہ ترک ہو جائے بالکل اور معدوم ہو جائے اس کو زندہ کرنے، تو اگر سنت کو، اس چھوٹی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کا ہے، تو 20 رکعت تراویح واجب، سنت موقدہ اور فرائض کو زندہ کرنا اور اللہ کے دین کو سپورٹ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان علاقوں میں جہاں کے ماحول بہت ہوسٹائل ہے، کتنا بڑا اجر اللہ پاک دیں گے، اس کا اندازہ آپ اسی دن لگا سکیں جس دن وہاں پیشی ہوگی، اور اس لیے امید رکھنا چاہیے، ہے نا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی تعمیر۔ اب آئیے، میں اور تھوڑی سی وقت آپ سے لوں گا، 15 منٹ، اور اس میں بہت مختصراً یہ آپ سے کہوں گا، قرآن، حافظ قرآن، فضیلت قرآن، فضیلت حفظ قرآن اور لیلۃ القدر اور رمضان، یہ 3 حصے ہیں۔ قرآن پر آئیے، ساری مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ تمام انوارات، تجلیات، رحمتوں کا مرکز جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور حقیقت محمدی اس سے مشتق ہے، حقیقت محمدی اس کا عکس ہے۔ اور حقیقت میں یوں کہیں، اگر میں آج کی زبان میں اس کو یوں کہہ دوں
کہ قرآن ہمارے پاس دو شکلوں میں ہے. ایک وہ جو کاغذ و کتاب پہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے, اور ایک وہ شکل انسانی میں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ عمل کے اندر ہے. قاری طیب صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے, 9 والیومس میں, ویسے تو کتاب ہے, اس میں بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا ہے کہ انہوں کا حضور کا اگر ایمان یہ تھا تو قرآن کی آیت یہ ہے, آپ کمپیئر کریں. اگر حضور کا صبر یہ تھا تو قرآن نے صبر کی احکامات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا عکس ہیں, تو وہ بھی تو رحمت وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی حضور کو نور کہا اور کتاب کہا, اور کبھی کتاب کو نور کہا اور حضور صاحب کتاب. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ اس کتاب کی اہمیت یہ کہ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے وہ زیرہ زیرہ ہو جاتا, وہ برداشت نہ کر سکتا. اور کیوں کر برداشت کر سکتا؟ جب موسیٰ نے کہا ارنی انظر الیک, اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو. ہاں ولکن انظر الجبل, تو اس پہاڑ کی طرف نہ, وہ گرینائٹ کا پہاڑ تھا, ہے ابھی کوئی طور پہ جاتے ہیں لوگ وہاں, تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فاستقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. تو پھر جب پروردگار نے تجلی اور وہ تجلی بہت فلٹرڈ تھی, وہ قرآن مجید کی تجلی سے بہت کم درجے کی تجلی تھی. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی, کانا دکا و خرا موسیٰ صعقا, وہ پہاڑ جو تھا ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام برداشت اس کو نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. تو وہ تجلی اگر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ لو کان ھذا القرآن جبل, اگر ہم اس کو, تو یہ پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنے قلب پہ لیا اور ٹھنڈا کر کے ہمارے کو دیا تاکہ ہم اس کی قدر کریں. یوں سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال صحیح ہے نہیں, بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو تھا 1 سے 2 ملین وولٹ کی انرجی لے کر آپ کو 220 اور 110 پہ سپلائی کر رہا تھا کہ اپنا کھانا وانا پکانا. یہ قلب محمد, ان کا احسان ہے بہت. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر مقام محمدی بھی اتنا ہی بلند ہے جتنا قرآن, جس کو آج ہم بعض وقت ہم اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خود شکایت ہے کہ ما قدر اللہ کا قدری, کہ تم لوگوں نے میری قدر, اللہ کی قدر ایسی نہ جانی جیسی جاننا چاہیے تھی, نہ تم نے میرے کتاب کی وہ قدر کی جو کرنی چاہیے تھی, نہ وہ تم نے میرے پیغمبر کی وہ قدر کی جو کرنی چاہیے. تو قرآن مجید چنانچہ کیا فرمایا, یہ اس قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اور ہم اس کی حفاظت کریں. اور اس سے بعد انہ لکتاب عزیز, یہ کتاب ہے سورس آف پاور. عزیز, عزیز کے معنی ون وچ اوورویلمز, وچ ڈومینیٹس. انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ باطل من بین یدیہ ومن خلفہ. اس کتاب میں نہ کوئی شخص گڑبڑ نہیں کر سکتا, اس میں باطل کو داخل نہیں کر سکتا جس شروع سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو ہمیشہ جدید رہے گی, یہ کبھی قدیم نہیں ہوگی. کوئی دنیا کی کتاب شیلف پہ چلی جاتی ہے, یہ جدید رہے گی, اور اس کے پڑھنے والا بور نہیں ہوگا, اس کا پڑھنے والا سیچوریٹ نہیں ہوگا, اس میں ہمیشہ تشنے کو پڑھتا ہی جائے گا. یہ حضور کے تو اب تو فرمایا کہ اس کتاب کو, یہ میرے اس کتاب کو پڑھنے کا کیا ہے, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قرآن کو پڑھنے کا ثواب اتنا دیں گے اللہ میاں, کیونکہ بہت بڑی چیز ہے یہ کہ ایک حرف کو پڑھنے کی 10 نے. اور حضور نے فرمایا الف لام میم ایک نہیں بلکہ 3 لفظ ہیں, الف کی 10 نیکیاں. اور یہ دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو کھڑے رہ کر نماز میں پڑھنا تو ایک حرف پہ 100 نیکیاں.
اور نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھنا 50 نیکی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایصال ثواب جو ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم وقت کے اندر بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ سے عطا ہے. یہ ایک سورس ہے, یہ اپنے نجات کے لیے بہترین طریقہ ہے. اور فرمایا کہ جس دن قرآن مسلمان ختم کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کا ثواب لینے کے لیے اترتے ہیں. اور اب یہ 70,000 کوالٹیٹیولی بھی ہو سکتا ہے, کوانٹیٹیولی بھی ہو سکتا ہے. یعنی اتنا ثواب ہے کہ 70,000 فرشتے کا ثواب اٹھاتے ہیں. یا یہ کہ اتنا محتمم بالشان ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتوں کی فوج بھیجی جاتی ہے کہ ہمارے کلام کو اس نے پڑھا ہے, اس کا اجر اوپر لاؤ, ہے نا. اور اس کے اور بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ رکھیں اور کیا کیا بیان کیے جائیں. بہرحال تو قرآن مجید پڑھنے کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے بعد بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق. اب اور نیکسٹ 5 منٹس حفظ قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی نعمت عطا کی, اس کے بعد وہ کسی اور نعمت کو رشک کرے تو اس نے قرآن کے ساتھ ظلم کی. اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. آپ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر شخص اللہ کی توفیق سے یاد ہوتی. آپ چاہیں بعض یہ کہ پہلی بات تو ایک بزرگ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت, یہ اللہ والوں کو کس طرح یاد ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں میں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بہت بڑے بزرگ, عظیم بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ. تو جب یہ مکہ حج کے لیے جانے لگے تو کراچی سے جب جہاز پہ بیٹھے تو رمضان شروع ہو گئے. لمبا سفر ہوتا تھا, بادبانی کشتیاں ہوتی. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے پوچھوایا جہاز پر کہ بھائی وہ ہو گیا ہے رمضان شریف, کوئی حافظ ڈھونڈو. تو پورے حاجیوں کوئی حافظ تھا ہی نہیں جو جا رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا کوئی نہیں. انہوں نے کہا صبح سے لے کے شام تک وہ ایک سپارہ حفظ کرتے تھے اور رات میں 20 رکعت میں سناتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم فرمایا. میں اور آپ شاید نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اور حافظ کی کیا شان ہوگی کہ حافظ کی شان یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو حافظ کے والد اور والدین کو آنر کیا جائے. اور قیامت کے دن دنیا میں تو جو ان کی عزت دیں گے وہ دیتے ہیں وہ, لیکن قیامت کے دن حافظ کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کو عبا پہنائی جائے گی, تاج پہنایا جائے گا. اور ان کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا تھا. پہلے تو وہ اس دن بڑی رسوائی کا دن ہوگا, تو اس دن عزت ملنا بہت بڑی بات ہے. اور دنیا تو گزر جانے والی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں منٹوں میں گزر جاتی. 75 سال منٹوں میں گزر گئے, ابھی گزر گئے, ہے نا. تو وہاں یہ ہوگا. اور حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا قرآن پڑھ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا یہاں تک کہ تو آخر. یہ حفظ قرآن, حافظ قرآن. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں حفظ کرنے کے. اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی ایک آدھ اگر بچہ ہے, بلکہ ایک صحابہ سے میں نے کہا نماز نہیں پڑھتی ہیں, جاننے والی وہ خاتون, تو ذرا نماز میں سستی ہو جاتی ہے, روزے بھی ذرا گول کر جاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کر لیں. آپ کیا؟ میں نے کہا آپ کا یہ بچہ جو ہے بڑا بریلینٹ ہے, اس کو حفظ کرا لیں. تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ اس بچے کو جنت میں جانے کے لیے 10 پاس ملیں گے, 10 گیٹ پاس ملیں گے جنت کے. وہ اپنے کسی رشتہ دار کو جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ. یہ حدیث مستند, اس میں کوئی شک مت کیجیے, اللہ میں جتنے چاہے بھیج دیں. تو میں نے کہا آپ کا بیٹے نے اگر حفظ کر لیا تو آپ ماں کو چھوڑ کے تو جنت میں نہیں جائے گا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے صاحب جنت میں جا رہے ہو، ماں کو فرشتے کھینچ کے جہنم لے ہوا کہ نہیں میں نہیں جاتا، اللہ میں پہلے ان کو لے جاؤ، ہے نا، تو میں ان کو حفظ کر. تو یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا کہ بچوں میں سے کسی کو ایک آدھ کو حفظ کرا لیں تو 10 پاس میں سے ایک تو وہ دے گا ہی دے گا. اور یہ بالکل اور اس کی بڑی شان ہوگی اس دن قرآن کی. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود بٹھایا جائے، آپ سے کہا جائے کہ اے محمد قرآن پڑھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے تو وہ پوری کائنات 10 20 40 ارب انسان ہوں گے، اور آواز بہت زبردست اکوسٹکس ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوگا، آپ جانتے ہیں. اور جیسے جیسے حضور قرآن پڑھیں گے تو اسی طرح سے سین جو ہے سامنے آئے گا. سورہ رحمان اگر شروع ہوگا اس میں اگر پہاڑوں، اسی طرح سے جہاں دریاؤں کا ذکر ہے، سورج کا، وہ اس طرح کے سین آئیں گے، اور لوگ اور وہ ایسے مبہوت ہوں گے کچھ پوچھے میں، عجیب شان ہوگی قرآن شریف. تو یہ حفظ قرآن کی ایک اپنی جگہ ایک شان ہے جس کے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں آپ سے. آپ نے اگر حفظ کرنے کی کوشش کی، آپ نے اگر حفظ کرنے کی کوشش کی جینوئن طرح، اللہ وی کانٹ پلے گیمس وتھ اللہ، ہی نوز اور انسائڈ. اگر آپ نے جینوئن طریقے سے کی اور آپ نے ابھی صرف الحم شریف ہی حفظ کی تھی اور آپ کو بلاوا آ گیا، تو اللہ پاک قیامت میں آپ کو حافظ بنا دے گا، آپ حافظ بنا کے اٹھائے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب تیسری بات، دوسری بات ختم ہو گئی. اب تیسری بات لیلۃ القدر رمضان. میں نے آپ سے جو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان شریف کی جو آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف قرآن کی وجہ سے، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اور رمضان شریف اور لیلۃ القدر کی جو آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تھا. آزادی کا دن 201 ہوتا ہے، ایک ہی دن آزاد ہوئی تھی 4 جولائی کو یا 14 اگست کو یا 15 اگست کو، لیکن قومیں اس کو قیامت تک کے لیے مناتی ہیں. ایک ہی رات تھی وہ، اور سب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ رمضان کی ایک کون سی، پہلے ایک رات تھی وہ مکے کی رات تھی. وہ مکے کی رات تھی جس دن قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بیت العزت کو اتارا گیا پورا پورا. پھر وہاں سے 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ آج ہمارا کلام اترا ہے اور ہر سال منایا جاتا ہے. تو جس طرح سے 4 جولائی آتا ہے تو فائر ورکس ہوتے ہیں اور خوب جناب چھٹی بھی ہو جاتی، ورنہ ویسے چھٹی دیتے نہیں ہیں، اور بہت سیلیبریشنس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس رات، جس رات مکے پہ جو رات تھی، اور سچی بات یہ تھی مکے ہی پہ رات تھی، اس لیے کہ آسمان پہ تو کوئی رات اور دن کا تصور نہیں، اور امریکہ میں دن ہی ہوگا اس وقت کیونکہ وہاں رات تھی. اللہ تعالیٰ فرما آج رات کا آنر یہ ہے کہ آج رات جو شخص ہمارے سامنے ہماری عبادت میں کھڑا ہو جائے گا، ہم کو 84 سال کی عبادت کا ثواب دیں. تو کوئی اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے تراویح پڑھ لیں تو 3-4 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا. اور یہ رات شروع ہو جاتی مغرب کے بعد سے طلوع فجر. ایک تو یہ لیلۃ القدر کی اہمیت ہوگی، اور رمضان کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ کیونکہ قرآن، آپ بھائی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو مٹھائی دے دیجیے، جانا چاہتے ڈاکٹر صاحب مٹھائی لے لیں آپ. ہاں مٹھائی لیں آپ، ہماری باتیں تو ہوتی رہیں گی، مٹھائی سال میں ایک ہی بار ملتی ہے. اچھا میں کیا عرض کرا؟ ہاں لیلۃ القدر رمضان شریف. بلکہ یوں اس کو سمجھنا چاہیے کہ بعض وقت
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست خوشخبری دی تھی امت کی بخشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی جاتی 2 رکعت۔ اور بعض وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں، آپ نے یہ نعمت دی، میں اتنے دن کے روزے رکھوں۔ تو آپ یقین جانیے کہ رمضان کے 30 روزے جو ہیں یہ قرآن مجید کے ملنے کے شکرانے میں ہیں، اور کہا کہ روزے رکھو۔ لیکن رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر ہم نے جو رمضان میں جو قرآن نازل کیا اور اس کے شکرانے میں جو تمہیں روزے رکھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان 30 روزوں کے بعد تم متقی بن جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے رکھنے کی وجہ سے آپ متقی بن جائیں گے، اور اگر تقوی حاصل ہو گیا تو ہزاروں اللہ کی نعمتیں حاصل ہو۔ تو پورا قرآن اس میں ہے، ہاں کہ اس میں یہاں پر بھی ہے کہ ان اللہ متقیوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور کتنی بشارتیں۔ تو حضرت مجد صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر رمضان شریف کے روزے پوری اس کے آداب کے ساتھ رکھ لیے جائیں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 30 دن کے بعد آپ کو تقوی کا مقام حاصل ہو جائے گا، اور جب تقوی حاصل ہو جائے گا تو بہت سی چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور لیلۃ القدر میں کھڑے رہنے کا۔ تو میرے دوستو، یہ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اور اپنے کلام کی جو اس کی رحمتیں ہیں اس کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کی نوازتے۔ لن ینال اللہ لحومها ودماؤها ولکن ینالہ تقوی منکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس تمہارا ظاہر نہیں پہنچتا ہے، قربانی کے نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ دل کی وہ کیفیت پہنچتی ہے جس سے کو تم قرآن نماز کے اندر حمزہ میاں کے دل کو اللہ پاک دیکھتے ہیں، اور ہمارے منہاج میاں کے دل کو دیکھتے ہیں، کس محبت سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ بس چاہے وہ غلطی کر لیں، کوئی حرج نہیں، کرتی ہوتی رہے۔ ارے غلطی کیوں نہیں ہوتی میاں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مؤذن تھے، لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اور تھے عرب تو تھے نہیں، وہ ہی واز ابیسینین، تو وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اشہد، ان سے شین نہیں بولا جاتا تھا، لیکن چونکہ اللہ بلال کے قلب کو جانتے تھے اور دل کو جانتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ یہ سین پڑھتے ہیں شین نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ سین پڑھتا تو اللہ تعالیٰ پہ شین ہی ایکسیپٹ کرتے۔ ڈونٹ گو آن دس۔ تو مجھے اگر ہمارے منہاج میاں نے گڑبڑ کر دی پڑھنے میں یا انہوں نے، تو مجھے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا سسکو اور اوریکل اور کیا نام مارول کے پریشر کے بعد یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ٹھیک ہے، ان کا وہ مقام نہیں ہے جو شیخ جبرائیل کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کان اللہ کیا ماں کانا عطا رب کا محسوسہ، تیرے رب کی مرضی اور تیرے رب کی جو مہربانیاں وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ادھر ہاؤلائی و ہاؤلائی، ایم سی اے میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، نعیم گیراج کے نمازیوں کے لیے بھی ہیں اور ایم سی اے کے بادشاہوں کے لیے، سب کے لیے۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا وہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ امام طاہر ٹھیک ہے، بہت بڑی ہستی ہے وہ، وہاں پہ بھی جائیں، لیکن یہاں پہ بھی کمی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، آسمان تک بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کو دیکھتا ہے، کون کتنی قربانی کے ساتھ، کون کتنی مشکلات کے ساتھ، کون کتنی پریشرز کے ساتھ یہاں آ کر کے نماز پڑھا رہا ہے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک دیکھیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں کمی ہے، وہاں پہ بھی بہت ہے، لیکن یہاں کم نہیں۔ یہ کھڑکیاں بہت ہیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے، ڈونٹ ہیو ٹو رن اوے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ در خدا پہ پڑا رہوں گا کہ یہیں پڑھنے سے کام ہوگا۔ اللہ کے یہاں لینا تو پڑھے رہنا، بھاگنے سے کام نہیں ہوتا ہے کہ یہاں بھاگو وہاں بھاگو، نہیں، یقین کے ساتھ کہ یہیں ملے گا اور سب کچھ ملے گا، اور تیرے پروردگار کی رحمتیں ماں کانا عطا رب کا محظورا،
تیرے پروردگار کی رحمتیں کوئی روک نہیں ہے کہ جی وہاں ہوگا اور یہاں غلط ہے یہ بات. اس لیے جب لوگوں نے کہا کہ وہاں جانا, میں نے کچھ کہا نہیں, اس لیے کہ میں پردیسی آدمی ہوں, آئی ایم اے اسٹرینجر, آئی ایم ناٹ نون ٹو یو پیپل. اگر لیکن میرے اپنے دوست ہوتے تو میں کہتا میں کہاں جا رہے ہو یار, جہاں ہوں آؤ. تو یہاں لمیاں نہیں ہیں, نہیں پہ گیراج کے نمازیوں کے لیے نہیں ہے لمیاں, نہیں سب کے لیے, بلکہ یہاں زیادہ ہے. یہاں میں تو کہتا ہوں ہم تو یہ اللہ میں اور اللہ پاک سے جیسی امید رکھیں گے اللہ پاک آتی ہو ویسی امید. اللہ پاک میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ پاک تو اس کو قبول فرما. اللہ پاک جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو قبول فرما. اللہ آپ دعا فرما لیں. ایک دعا تو انہوں نے کی, ایک دعا اور تھوڑی سی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس 5 منٹ اور ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامی الکریم دائما ابدا 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 الی یوم الدین کما تحب وترضى یا رب العالمین. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ هو الغنی الحمید فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. انا الغریب وانا الفقیر وانا الغریب انا مفلس انا مظلم انا مجرم انا مذنب عبد ذلیل واقف على باب رحمتک یا جلیل رب لما انزلت الی من خیر فقیر یا الودود یا ذو العرش المجید فعال لما یرید یا خالق كل احد وحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا خالق یا بعید السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا خالق السماوات والارض یا مالک السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا دائم السماوات والارض یا قائم السماوات والارض کن بنا رؤوف رحیم کن ولی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ربنا ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ پاک ہمارے لغزشوں کوتاہیوں قصوروں کو معاف فرما. ہمارے حافظ حمزہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما اور اللہ پاک ان کے سنانے کو اور ہمارے سننے کو انتہائی درجے میں قبول فرما. نئی میاں کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں نصیب ان کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے بچوں کو سب. اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا یہاں کے ماحول سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور جو بیمار ہیں اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا تو بیمار ہیں ان کو بیمار شفا عاجلہ و کاملہ نصیب. اللہ پاک تیرے سوا کوئی نہیں. ماشاء اللہ کھانا معلوم ایسا لم یکن ولا حول ولا قوت. اللہ پاک آج ہمارے ہاتھ خالی نہ رہتا. آج خود لیلۃ القدر آپ منوا رہے ہیں. اللہ پاک لیلۃ القدر بنا اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نوکریوں کو بھی ہماری عبادت, ہم کو ایسی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہو جائے. ہماری دنیا کی ساری زندگی ہماری عبادت میں شامل ہو جائے. اللہ پاک جس طرح آپ کے پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ چوم لیے تھے جو محنت مزدوری کرتا تھا اور اب بچوں کو پالتا تھا, اور جس طرح سے کہہ دیا تھا کہ تیری محنت مزدوری بھی عبادت ہے, اللہ تعالی ہماری بھی اس محنت مزدوری کو عبادت ہے. ہم کو اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری محنت مزدوری اور دنیا کی زندگی بھی عبادت میں شامل ہو جائے. اللہ پاک تو ہی اپنے فضل سے, تو ہی اپنے کرم سے اور تو ہی اپنے لطف و کرم سے توفیق سمجھا. اللہ ہم کو کام پہ جانے سے روزانہ کام پہ جانے سے پہلے ایک رکوع
یا ایک سپارہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پاک ہم کو یہ دن ہم قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کریں اور جب ہم سوچیں صبح تبارک الذی ختم کریں۔ اے اللہ پاک اس قرآن مجید سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پاک اس قرآن مجید سے ہم کو محبت نصیب فرما، اس کی تلاوت میں ہم کو حلاوت نصیب فرما، اس کی نماز کے اندر ہم کو لذت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہماری نماز میں خوش و خضوع عطا فرما، سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے، تو انداتا ہے، تو چاہے تو اللہ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، اور تیری رحمت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ اے اللہ پاک اپنی عظیم رحمت سے اور اپنے لامتناہی رحمت سے ہمارے چھوٹے اور ہمارے سمندروں کی طرح کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ بے شک ہمارے گناہ سمندروں کی وسعت، لیکن تیری رحمت تو اس سے بہت زیادہ ہے، ان کو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ پاک ہم تجھ سے عدل کا تقاضا نہیں کرتے، اگر عدل تو نے کیا تو ہم مارے جائیں گے۔ اللہ تو اپنا فضل فرما، تیرے فضل کا تقاضا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ پاک تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، ہم کو بھی معاف فرما آج کی رات، اور ہم کو اپنا صحیح بندہ اور ہم کو اس حال میں موت نصیب فرما۔ اللہم بارک لی فی موت و فی بعد الموت، اللہ بارک لی فی ایمان پہ موت نصیب فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما۔ اللہم بارک لی فی موت فی بعد الموت، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین۔ ایک چیز میں نے تفسیر جلالہ نے پڑھی ابھی، میں وہ ذرا مٹھائی بانٹنے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پڑھی، وہ میں نے پہلی بار ہی پڑھی۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ بڑی مشہور تفسیر ہے کہ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید ہم نے 27 میں کیوں ختم کیا؟ قرآن مجید کو اگر تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے، تراویح کی ایک رکوع پڑھا جائے تو 27ویں شب کو قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے یہ اشارہ غیبی ہے کہ قرآن 27ویں شب کو ختم کیا جائے، نمبر 1۔ دوسری نمبر 2 یہ کہ 20 رکعت پڑھی، 8 رکعت پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ نمبر 2 8 رکعت پڑھی جائے، اور تیسرا یہ کہ شاید شب قدر جو ہے، شاید نہیں بلکہ غالب خیال یہ کہ شب قدر ہے 27 کو، چونکہ اگر ایک رکوع کے حساب سے پڑھیں، اور دیکھیے رکوع جو تھے اس طرح ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے، یہ تو اٹ جسٹ کیم آؤٹ کہ رکوع تو دیکھیں قرآن مجید کو پہلے 7 منزلوں میں ڈیوائڈ کیا تھا کہ ایک منزل روز پڑھیں آپ تو 7 دن میں قرآن ختم ہوتا۔ پھر یہ لوگوں کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ 7 دن میں کریں، تو انہوں نے پھر قرآن کو 30 جز میں کر دیا کہ بھئی ایک جز روز پڑھ لو تو ایک مہینے میں ختم ہو جائے۔ تو رکوع کو بھی اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا، رکوع میں ایڈمنسٹریٹو ڈویژن تھا۔ تو لیکن انہوں کا اگر آپ کاؤنٹ کریں اور روز ایک رکعت، تو شب قدر میں یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ اب بانٹ دیجیے مٹھائی اور مٹھائی لے کے جائیے، مٹھائی لے کے جائیے۔